आस्ताना वो आस्ताना है, मेरे रसूल का दरबार वो दरबार आलिया है कि जहाँ हर साइल की झोली भर जाती है और हर मांगने वाले को मांगने से सिवा मिलता है। हाँ हाँ, यही वो शहनशाही दरबार है कि जहाँ जो भी भिखारी बनकर आया तो तीनों दुनिया का ताजदार बन गया। जर्रा था तो आफताब बन गया, अदना था तो आला बन गया, पत्थर था तो लाल बन गया, कांटा था तो फूल बन गया, बुरा था तो अच्छा बन गया, शकी था तो सईद बन गया, नापाक था तो पाक बन गया, रहजन था तो रहबर बन गया, जहन्नमी था तो जन्नती बन गया, कतरा था तो दरिया बन गया, सदर था तो गौहर बन गया, काला था तो रश्क कमर बन गया, गुलाम था तो आका बन गया, मुख्तदी था तो इमाम बन गया, आराबी था तो सहाबी बन गया। हाँ हाँ, यही वो आस्ताने आलिया है कि जहाँ अबू बकर आए तो सिद्दीक अकबर बन गए, उमर आए तो फारूक आजम बन गए, उस्मान आए तो ज़ुन्नूरैन बन गए, अली आए तो शेर खुदा बन गए। इसीलिए तो बरेली के रज़ा ने कहा खुदा खुदा का यही डर नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो जहां नहीं तो वह है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, क्या बात है। वो हमारे नबी हैं जिन्होंने नजरे करम डाल दी तो कोई सिद्दीक अकबर बन रहा है, क्या बात है सर, कोई फारूक आजम बन रहा है, जी जी बिल्कुल, कोई जामिउल कुरान ज़ुन्नूरैन बन रहा है। ये हमारे आका और सरकार की शान तो एक बरेलवी ही बयान कर सकता है। जी जी बिल्कुल, एक बरेलवी ही जानता है कि नबी की उल्फत। जी जी। अशरफ अली थानवी से किसी ने पूछा, जो उनका सबसे बड़ा मौलाना जी, हजरत साहब आप हुजूर की अजमत पे एक हदीस सुना दें, तो वो क्या कहता है? हुजूर की रिवायत शान बयान करने के लिए हदीस का याद होना जरूरी है, और मुझको नबी की अजमत पर एक भी हदीस नहीं याद है। माज़अल्लाह, उनका जो सबसे बड़ा मौलाना है वो ये कहता है कि नबी की शान बयान करने के लिए रिवायात का याद होना जरूरी है, और मुझको नबी की शान और अजमत में एक भी रिवायत हदीस याद नहीं है। मैं कहता हूँ प्यारे, हमारे बड़ों की बात तो बाद में करना। इस हल्लौर की सरजमीन पर एक 10 साल के बच्चे को उठा और इससे पूछ तेरे नबी की शान क्या है, तो खुदा की कसम ये बच्चा अपने नबी की शान को दोनों हाथों को फिजा में बुलंद करते हुए यूं कहेगा कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो वाला, हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हाँ हाँ, इस सरजमीन से एक मिलादी बच्चे को उठा, पूछ इससे तेरे नबी की शान क्या है। ये बच्चा दोनों हाथों को फिजा में बुलंद करके कहेगा मेरे नबी की शान तो ये है, सरवर कहो कि मालिको, मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले, ज़ेबा कहो तुझे, तेरे तो वस्फ़ाए बे तनाही से आए बरी, है राहु मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है सर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह, ये हमारे नबी की शान है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत और इश्क़ रसूल की बात हुई। अशरफ अली थानवी से जब पूछा गया कि नबी की शान बयान करो, तो वो कहता कोई हदीस नहीं याद है। और जब आला हजरत अजीमुल बरकत से कहा गया आप बार बार क्यों इश्क़ रसूल की बात करते हैं, तो मेरी रज़ा ने ऐसा जवाब दिया है कि दिल मचल जाता है। मेरी रज़ा ने कहा पूछते हो कि मैं बार बार क्यों नबी नबी किया करता हूँ, मेरी ज़बान पर नबी के तराने क्यों आया करते हैं, मैं इश्क़ रसूल में क्यों दीवाना मस्ताना बार घूमता हूँ। तुम ये पूछ रहे हो, तुम ये जानना चाहते हो कि इश्क़ रसूल से मुझे क्या मिलता है, तो लो सुनो, अरे जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फज़ो करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा अंदाज़े दवा उठाए। वाह वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, क्या बात है सर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह बहुत खूब। इस तरह से आला हजरत ने इश्क़ रसूल को बयान जी
کیا بات ہے اور میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کیے جاتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے کہ میلاد منانا شرک ہے، صحرا باندھنا شرک ہے۔ میں کہتا ہوں میلاد منانا شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ہے نا؟ جی بے شک، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو، کوڑھیوں کو اپنے مقدس ہاتھوں کو پھیر کر شفا عطا کر دیا کرتے تھے۔ جی بے شک، ان کے چند معجزوں کو ان کی قوم نے جب دیکھا تو کہا یہ خدا ہے۔ حضرت میں یہ ثابت کرنے لگا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ شرک نہیں کراتا بلکہ شرک کو روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ان کے چند معجزوں کو دیکھا ہے تو کہہ دیا کہ یہ خدا ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں کہہ دیا معاذ اللہ یہ خدا کی بیوی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہوئی ہیں، وہ تثلیث کے قائل ہو گئے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام آپ کی شان یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو 100 سال تک سلا دیا۔ آپ جب سو کر بیدار اٹھتے ہیں تو آپ کی عمر ٹھہری رہی اور آپ کا بیٹا بوڑھا ہو گیا۔ باپ جوان ہے، بیٹا بوڑھا ہو گیا ہے۔ جب یہ دیکھا ان کی قوم نے تو ان کی قوم حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتی ہے کہ یہ خدا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے چند معجزوں کو دیکھا ہے تو کہا یہ خدا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے چند معجزوں کو دیکھا جب ان کی قوم نے تو کہا یہ خدا ہے۔ پیارے میرے نبی کا تو ہر قول معجزہ ہے، میرے نبی کا تو ہر فعل معجزہ ہے، میرے نبی کا اٹھنا معجزہ ہے، میرے نبی کا بیٹھنا معجزہ ہے، نبی کا بولنا معجزہ ہے، نبی کا گفتار و کردار معجزہ ہے، نبی کا ویوہار معجزہ ہے۔ کسی کی ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ جس کی حکومت زمین پر ہے، جس کی حکومت آسمان پر ہے، جس کی حکومت چاند پر ہے، جس کی حکومت سورج پر ہے، اگر یہ چاند کی طرف اشارہ کر دیں تو چاند اپنا سینہ چاک کر دے، اگر یہ سورج کی طرف اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے۔ جن کی حکومت ساری کائنات پر ہے، کسی کو یہ خیال آ سکتا تھا کہ یہ بھی خدا ہے۔ ہم نے میلاد مصطفیٰ کیا، میلاد مصطفیٰ منا کر ہم نے یہ بتا دیا کہ میرا نبی خدا نہیں ہے۔ نبی پیدا ہوئے، نبی کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، نبی کے باپ کا نام عبداللہ ہے، نبی کی ماں آمینہ ہے۔ نبی پیدا ہوئے اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہے۔ بے شک، حق ہے، حق ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حق ہے، بے شک۔ یہ جواب تھا، جی انہی کے سوال سے انہی کو جواب دینا۔ جی اب میں آؤں ولایت کی طرف۔ یہ باتیں میری رہی نبی کی شان میں، اب کچھ باتیں اولیاء کرام کی شان میں۔ جی تقاریر آپ حضرات بہت سماعت کرتے رہتے ہیں، واقعات بھی سنتے رہتے ہیں۔ حضرت آج ذرا علمی تقریر ہو جی جائے، ضروری حضرت، بہت ضروری ہے۔ اگر آپ حضرات کو سمجھ میں آئی بات تو پھر انشاءاللہ علمی تقریر ہوگی، ورنہ پھر جیسا آپ لوگ چاہیں گے۔ غوث اعظم ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل، یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، جی بتائیں۔ پیرانے پیر روشن ضمیر ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نا؟ اگر کوئی پوچھے کہ اس کا جواب، اس کا ثبوت، اس کی دلیل کیا ہے تو آؤ پہلے میں قرآن پاک سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کیا واقعی یہ فرما رہا ہے کہ غوث اعظم ہوں یا خواجہ غریب نواز ہوں، کیا وہ خواجہ غریب نواز اجمیر کی سرزمین سے ہماری مدد کر سکتے ہیں یا پیرانے پیر روشن ضمیر بغداد کی سرزمین سے ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ پیارے الجھنا نہیں ہے، اگر معلوم کرنا ہے تو قرآن اٹھاؤ اور قرآن سے پوچھو، اے قرآن ذرا تو بتا کیا غوث اعظم ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ارے مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جبریل کی ہے اور ولی اللہ کی ہے، یعنی اللہ بھی مدد کرنے والا ہے، ولی اللہ بھی مدد کرنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان غوث الورا، شان غوث الورا، شان اولیاء کرام، شان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت. واہ واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ تو میں نے قرآن سے ثابت کیا آن ریکارڈ. یہ باتیں انشاءاللہ پورے ہندوستان میں پہنچے گی. اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو میرا نمبر 9565659505 ہے, اس پہ رابطہ کرے, تسلی بخش جواب دیا جائے گا. جی رحمانیہ چینل پہ بھی آپ کو نمبر دستیاب ہے اس چینل پہ بھی. بہرحال تو میں عرض یہ کیا قرآن پاک کی روشنی میں کہ اولیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے. اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں کیا پیران پیر روشن ضمیر ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا مخدوم اشرف ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا صوفی نظام الدین ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ تو آؤ دیکھو میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب کوئی چمکتا یا دمکتا چہرہ دیکھو, یہ طبرانی کی روایت ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی ایسا چہرہ دیکھو جس چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے تو ان سے اپنی ضرورتیں پوری کروایا کرو, کیونکہ اللہ رب العزت نے میری رحمت کا حصہ میری امت کے اولیاء میں رکھا ہے. کیا بات. پتا چلا قرآن سے بھی پیران پیر معین الدین اجمیری مخدوم اشرف مدد کر سکتے ہیں. یہ قرآن سے بھی ثابت ہو گیا اور حدیث پاک سے بھی ثابت. واہ بے شک حق ہے ماشاءاللہ. سوال اور کیا جاتا ہے, آپ سب بتائیں. میں سوال بھی میں ہی کروں گا, جواب بھی میں ہی دوں گا, بس آپ لوگوں کو تائید کرنی, اصرار کرنا ہے. یہ بتائیں غوث اعظم اپنے مزار میں زندہ ہے کہ نہیں؟ حضرت آپ بتائیں, مائک میں بتا دیں. زندہ ہے نا؟ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضور غوث پاک مزار میں اپنے زندہ ہیں. اب کوئی پوچھے اس کا ثبوت کیا ہے, اس کی دلیل؟ تو میں کہتا ہوں پیارے میں قرآن سے ہی تجھے ثبوت دیتا ہوں. وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ ہی نہیں. نو ڈاؤٹ, کوئی شک نہیں ہے. جی ہاں, آؤ دیکھو کیسے اولیاء کرام زندہ ہیں. اور ان کا اعتراض یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام بھی زندہ نہیں ہیں. میں کہتا ہوں پیارے انبیاء کرام بھی زندہ ہیں, اولیاء کرام بھی زندہ ہیں. میں اس کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں, لیکن قرآن کو ثابت کرنے سے پہلے انبیاء کرام کے بارے میں جو تو کہا کرتا ہے کہ انبیاء کرام مر کے مٹی میں مل گئے ہیں, معاذ اللہ میرے نبی کی شان میں تو کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گئے ہیں. میں کہتا ہوں تو نے جانا نہیں, نبی کو پہچانا نہیں. اٹھا بخاری, تو دیکھ بخاری میں میرے آقا فرماتے ہیں, حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں, ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے, تو نبی زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں کھاتے پیتے ہیں. اسی لیے تو بریلی کے رضا نے بریلی کی سرزمین سے پکار کر کہا تھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, کیا بات ہے. واہ ثابت ہوا حدیث پاک سے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں قرآن پاک کی روشنی میں اس کو ثابت کروں, جی آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ جشن غوث الورا کی فضیلت کیا ہے اور اس کا نام کیا دیا جائے. ایک تو جشن غوث الورا ہے, ایک دوسرا نام میں دے رہا ہوں صراط مستقیم. اسی جشن غوث الورا کا دوسرا نام میں صراط مستقیم دے رہا ہوں. کیسے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. پہلے ایک بات سمجھیں, علماء کرام جانتے ہیں کہ تفسیر میں سب سے بلند رتبہ تفسیر القرآن بالقرآن, یعنی جس میں قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے وہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اب پتہ یہ کرنا ہے سیدھا راستہ ہے کون, تو آگے میرا رب خود فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا راستہ وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہے.
اب ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ انعام کس پر ہے. جی بے شک بے شک. صراط مستقیم تو پتا چل گیا. صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہے. اب یہ پتا کرنا ہے کہ اللہ کا انعام کس پر ہے. تو میرا رب آگے قرآن میں فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ فرماتا ہے انعام ہے نبیین پر, انعام ہے صدیقین پر, انعام ہے شہداء پر, انعام ہے صالحین پر. صالحین سے مراد اولیاء کرام ہے. اب میں بتا رہا ہوں کن کن لوگوں پر انعام ہے. جن پر انعام ہے وہی صراط مستقیم ہے, اور جو صراط مستقیم ہے انہی پر انعام ہے. اب دیکھو انعام ہے میرے آقا نبی کونین پر, انعام ہے حضرت صدیق اکبر پر, انعام ہے فاروق اعظم پر, انعام ہے عثمان غنی پر, انعام ہے مولا علی پر, انعام ہے امام حسن پر, انعام ہے امام حسین پر, انعام ہے امام اعظم ابو حنیفہ پر, انعام ہے امام شافعی پر, انعام ہے امام ابو یوسف پر, انعام ہے امام محمد پر, انعام ہے امام جعفر صادق پر, انعام ہے موسیٰ کاظم پر, انعام ہے ان اولیاء کرام پر, انعام ہے مخدوم اشرف پر, انعام ہے خواجہ غریب نواز پر, انعام ہے قطب الدین بختیار کاکی پر, انعام ہے بابا فرید الدین گنج شہر پر, انعام ہے نصیر الدین چراغ دہلوی پر, انعام ہے صوفی نظام الدین پر, انعام ہے ستی شریعہ پر, انعام ہے شعیب الاولیاء پر, انعام ہے اعلیٰ حضرت پر, انعام ہے ازہری میاں پر, انعام ہے مفتی اعظم ہند پر. جب ان اولیاء کرام پر انعام ہے تو جو ولیوں کا سردار ہے غوث اعظم پر بھی انعام ہے. پتہ یہ چلا کل اگر کوئی یہ پوچھے اے ہلور کے مسلمانوں ذرا یہ بتاؤ کیا جشن غوث الورا کل منعقد ہوا تھا, تو کہہ دینا نہیں, صرف جشن غوث الورا نہیں تھا بلکہ جشن صراط مستقیم بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن غوث اعظم, جشن غوث اعظم, کرامت غوث اعظم, فیضان غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جن پر انعام وہی صراط مستقیم, ایسا اور انعام ہے میرے آقا سے لے کر اولیاء کرام تک. پتہ یہ چلا جتنے اولیاء کرام ہیں ان سب پر انعام ہے. یعنی غوث اعظم کی محفل منعقد کرنے والا, سینے میں غوث پاک کی محبت رکھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ صراط مستقیم پر ہے. بے شک حق ہے. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. اسی لیے تو میرے پیر نے فرمایا تھا اگر کوئی میرا نام لے تو اس وقت تک وہ مرے گا نہیں جب تک کہ اس کو اللہ توبہ کی توفیق نہ عطا کرے. جی بے شک. اب میں بیان کرنے لگا ہوں میرے پیر کے کرامت کو. آؤ دیکھو مکہ کی سرزمین ہے, حضور غوث اعظم جیلانی ہیں, خدا کی عبادت میں مو ہیں. اتنے میں رب کی طرف سے آواز آئی, اے عبد القادر بتاؤ کیا چاہتے ہو. حضور غوث اعظم نے عرض کیا یہ میرے پروردگار جو میں چاہتا ہوں تو اس کو خوب جانتا ہے. پھر رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا نہیں پیارے بتاؤ کیا چاہتے ہو. حضور غوث پاک عرض کرتے ہیں مولا جو میں چاہتا ہوں تو اس کو خوب جانتا ہے. پھر رب تبارک تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی پیارے عبد القادر بتاؤ تو صحیح کیا چاہتے ہو. میرے پیر نے عرض کیا جو میں چاہتا ہوں تیرے علم میں ہے. اللہ کی رحمت جوش میں آئی. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے عبد القادر جا میں تجھے یہ عطا کرتا ہوں کہ جو تیرا نام لیوا ہوگا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اسے توبہ کی توفیق نہ ہو جائے. اسی لیے تو بریلی کے رضا نے کہا تھا الہی قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. حق ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ ولیوں کے سردار ہیں محبوب سبحانی, قطب ربانی, غوث سلطانی, شہباز لمحہ. واہ 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 بے شک. بغداد کی سرزمین ہے, محفل لگی ہوئی ہے, ازدحام ہے, بھیڑ بھاڑ ہے. میرے پیر کا وہاں سے گزر ہوا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے, ایک بڑا ازدحام ہے. میرے پیر نے پوچھا یہ ازدحام کس وجہ سے ہے, یہ بھیڑ بھاڑ کیوں لگی ہوئی ہے. تو لوگوں نے کہا ایک ڈاکو تھا, اس کو شریعت کے قانون کے مطابق پھانسی دی جا رہی ہے. میرے پیر بھی وہیں کھڑے ہو گئے. آپ نے اس کی طرف نگاہ کی ہے, اس ڈاکو نے میرے پیر کی طرف نگاہ کی ہے. غوث اعظم کی نظر اس ڈاکو سے ٹکرائی ہے اور اس ڈاکو کی نظر میرے پیر کی نورانی چہرے سے ٹکرائی
आई है। उसके बाद उसको फांसी लगा दी गई। जब फांसी लगा दी गई, रूह कब्ज़े खुनसरी से परवास कर गई है। तो अब दो लोग आए, दो जमातें आई हैं। अल्लाह अकबर। पहले तो अज़ाब के फरिश्ते हाजिर हुए और रूह को लेने के लिए आए। जैसे ही रूह लेने के लिए आए, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी रहमत के फरिश्ते जल्दी जाओ, इससे पहले कि वो अज़ाब के फरिश्ते उसकी रूह को कब्ज़ कर लें, उसकी रूह को उठा ले, उससे पहले तुम लोग जाओ और उसकी रूह को उठाकर जन्नत में दाखिल कर दो। फरिश्तों ने अर्ज किया था, या अल्लाह, ये तो खाती था, पापी था, ये तो गुनहगार था, इसको शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक सजा दी गई है। मौला, ये मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा है, ये मामला नहीं समझ में आ रहा है कि इसको तू जन्नत में क्यों दाखिल करना चाहता है। इलाही जरा बता तो सही, इसको जन्नत में क्यों दाखिल फरमाना चाहता है। तब मेरे रब ने फरमाया था, ए कादिरियो, नाज करो अपनी किस्मत पर, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। फरिश्तों ने अर्ज किया था, मौला, ये तो गुनहगार था, इसको जन्नत में क्यों डाल रहा है। मेरे रब ने फरमाया था, इसने मरने से पहले मेरे महबूब अब्दुल कादिर का चेहरा देख लिया था और मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि जिसने मेरे महबूब का चेहरा देख लिया हो उसको जहन्नम में डालो। इसलिए इसकी रूह को उठाकर जन्नत में दाखिल कर दो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह, रब ने फरमाया, ये मुझे गवारा नहीं कि जिन आंखों ने अब्दुल कादिर का चेहरा देखा हो उन आंखों को जहन्नम की आग जलाए। नहीं, ये जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में आराम करे। वाह वाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, क्या बात है। वाह, मेरे पीर का उठना बैठना, चलना बोलना, गुफ्तारो किरदार व्यवहार सब कुछ करामात। क्या ना किया मेरे पीर ने? क्या मुर्दों को जिंदा ना किया? क्या कोढ़ियों को शिफा ना अता की? क्या नाबीनों को बीनाई अता ना की? क्या गूंगों को जबान ना अता की? मेरे पीर ने क्या क्या नहीं किया है दीन की तबलीग के लिए, दीन की इशाअत के लिए, हम गुनहगारों के लिए। मेरे पीर रोशन ज़मीर ने क्या क्या नहीं किया है। आओ जरा देखो, अपने पीर की बात बताने लगा हूँ। मुझसे पहले मेरे शायर जो आए थे उन्होंने बताया था कि 18 साल की डूबी हुई कश्ती पीर ने निकाल दी थी। आओ मैं उसको जरा तफसील के साथ बयान करूँ। अल्लाह अकबर। दजला की सरजमीन है, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। इतने में एक खातून के रोने की आवाज़ आई है। मेरे पीर ने पूछा है अपने मुरीद से, ज़रा पता करो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये कौन रो रहा है। पीर मुरीद गया है, जाकर देखता है एक खातून है, ज़ारो कतार रो रही है। दौड़ कर आया और गौसे आज़म को बयान करने लगा। अब उठे हैं गौसुल आज़म दस्तगीर और जाकर उस बूढ़ी माँ के पास पहुँचकर खड़े होकर कहते हैं, ए माँ, तू किस लिए रो रही है? आखिर तेरी वजह क्या वजह है कि तू रो रही है? ये ज़ारो कतार क्यों बिलक रही है? तो उस खातून ने कहा था, बेटा तुम कौन हो, तुम क्यों पूछना चाहते हो? मेरे पीर ने कहा, नहीं माँ बताओ तो सही किस लिए रो रही हो? तो उस बूढ़ी खातून ने कहा था, 8 से 18 साल पहले मेरे बेटे की बारात उस दरिया के किनारे जा रही थी। जैसे ही दरिया के बीच में पहुंचती है तो समंदर में एक तुगयानी आती है और मेरे बेटे की कश्ती समंदर में डूब जाती है। मेरा बेटा और उसके बाराती सब समंदर में गर्क हो गए हैं। हाय मेरा बेटा, मैं ये सोच कर आया करती हूँ कि शायद किसी की आवाज में मेरे बेटे की आवाज सुनाई दे दे, शायद किसी के चेहरे में मुझे मेरे बेटे का जलवा नजर आ जाए। ये सोचकर मैं आ जाया करती हूँ और यहाँ कुछ देर ठहरती हूँ, रो लिया करती हूँ, इससे मुझे तसल्ली मिल जाया करती है। हाय मेरा बेटा, मेरे पीर की शान तो ये है कि वो गैरों की आंसुओं को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो अपनों की आंसुओं को कब बर्दाश्त कर सकते हैं। पीराने पीर का दरिया रहमत जोश में आया है। अब देखो महबूब सुभानी, खुतबे रब्बानी, गौसे समदानी, शाहबाज लामकानी, अब्दुल कादिर जिलानी की अजमत को आपने दरिया की तरफ रुख किया है। जब बूढ़ी खातून को ज़ारो कतार रोते हुए देखा है, दरिया की तरफ आपने चेहरा किया और आप आवाज लगाते हैं, या अय्युहन्नास उखरुजू मिनल बहर, ऐ लोगों समंदर से निकलो। इतना फरमाना था कि समंदर थपेटे मारता है और डूबी हुई कश्ती बाहर आ जाती है और दूल्हा भी बाराती भी सब दरिया के किनारे आए। माँ मेरे पीरा ने पीर के कदमों पर गिरकर अर्ज करती है, बेटा तेरा नाम क्या है? मेरे पीर ने अर्ज किया था, माँ मुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं महबूब सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, करामते गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह जी हाँ, वो हमारे पीर हैं। अगर 18 साल डूबी हुई कश्ती की तरफ इशारा कर दें तो सब के सब जिंदा निकल आए।
اور صرف کرامت نہیں دکھائی تھی آپ نے، بلکہ ہزاروں لوگ اس کرامت کو دیکھ کر مشرف با اسلام بھی ہوئے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت جی توجہ، میرے پیر ایک مرتبہ پھر گزر رہے تھے۔ اب میں یہ بتانے لگا ہوں کہ میرے پیر نے کیا 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 ہے۔ بغداد کی سرزمین سے آپ گزر رہے تھے تو ایک عیسائی تھا اور ایک مسلم۔ عیسائی کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہے، جو مسلم تھا ان سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہے۔ مسلم کہہ رہا نہیں، میرے نبی تیرے نبی سے افضل ہے۔ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے، اتنے میں مفتی اعظم عراق یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا ہے۔ آپ نے جب بھیڑ دیکھی ہے تو پوچھا ہے کہ تم لوگ کس بات پر بحث کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا حضرت بات یہ ہے کہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ میرے نبی افضل ہیں اور یہ مسلم کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی افضل ہیں۔ میرے آقا غوث اعظم آگے بڑھے ہیں، آپ نے عیسائی کا ہاتھ پکڑا ہے اور پوچھنے لگے بتا تو کہہ رہا ہے تیرے نبی افضل ہیں، تیرے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے نبی افضل ہے، دلیل یہ ہے کہ میرے نبی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ پیر نے پوچھا ہے بتا تیرے نبی مردوں کو زندہ کرتے وقت کیا کہا کرتے تھے؟ تو اس نے کہا عیسائی نے کہ قم باذن اللہ کہا کرتے تھے۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ہے سنو میں نبی تو نہیں ہوں لیکن نبی کے غلاموں کا ادنا سا غلام ہوں۔ میں کوئی نبی تو نہیں ہوں لیکن نبی کونین کا غلام ہوں۔ اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو کیا تو میرے نبی پر ایمان لے آئے گا؟ وہ عیسائی کہتا ہے ہاں میں تمہارے نبی کا کلمہ قبول کر لوں گا، تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں چل پھر قبرستان کی طرف۔ عیسائی نے میرے آقا غوث اعظم کے ساتھ قبرستان کی طرف چلنے کا ارادہ کیا ہے۔ جب قبرستان پہنچ گئے ہیں اب میرے پیر پوچھتے ہیں بتا کس قبر سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ اس عیسائی نے بڑی چالاکی کے ساتھ ایک ٹوٹی پھوٹی ہوئی قبر کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا کہ اس قبر سے مردے کو زندہ کر دیں۔ اب دیکھو غوث اعظم دستگیر کی شان کو۔ میرے پیر پوچھتے ہیں بتا یہ دنیا میں جس حالت میں تھا اسی حالت میں زندہ کرو یا یوں ہی زندہ کر دوں؟ عیسائی نے کہا یہ تو اور اچھا ہوگا کہ یہ جس حالت میں تھا اس حالت میں آپ زندہ کر دیں۔ اتنا سننے کے بعد میرے پیر نے کہا دیکھ قبر کی طرف۔ غوث اعظم نے قبر کی طرف فرمایا ہے قم باذنی، اے قبر میں لیٹنے والے تجھے عبد القادر کا حکم ہے قبر سے اٹھ جا۔ اتنا فرمانا تھا فشق القبر وقام المیت حیا مغینا، ارے قبر پھٹ گئی اور مردہ گاتا بجاتا ہوا باہر نکلا ہے، عیسائی قدموں پر گرا۔ میرے پیر نے فرمایا ہے اب بتا تیرے نبی افضل تھے کہ میرے نبی افضل ہیں؟ عیسائی نے کہا حضور میں بعد میں سمجھوں گا، پہلے کلمہ پڑھائے مسلمان بنائے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ پیر نے کیا بات، کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تاریخ کو ذرا الٹ دوں، سن رہے ہیں غور سے؟ ایک ایسی روایت بیان کروں کہ سینکڑوں ہزاروں کتابوں کو آپ تلاش کریں گے شاید ملے، لیکن آؤ میں تاریخ کو الٹ کر وہ بات آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ حضور محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی حضور میرے یہاں کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی چراغ نہیں ہے کہ جس سے ہماری نسلیں چلیں، حضرت آپ دعا فرما دیں اللہ رب العزت ایک بیٹے سے نواز دے۔ ہمارے پیر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تمہارے گھر بیٹا ہی ہوگا۔ وہ خاتون واپس آ گئی، وقت گزرا، امید ہوئی، ڈیلیوری کا وقت ہوا، پھر بچی پیدا ہوئی، پھر بچی پیدا ہوئی، جبکہ پیرانے پیر نے فرمایا تھا، ہمارے روشن ضمیر نے فرمایا تھا کہ جا تیرے گھر بیٹا ہوگا۔
لیکن اس کے باوجود بھی خاتون کے گھر بیٹی پیدا ہوئی. اب وہ خاتون غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے, بچی کو لے کر آتی ہے, ایک کپڑا ڈال دیا گیا ہے. حضور غوث اعظم سے کہا گیا, حضرت آپ نے جس کے لیے دعا کی تھی کہ تیرے گھر بیٹا ہوگا, اس کے یہاں پھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. میرے پیر کا دریائے کرم جوش میں آیا ہے, آپ کو جلال میں آیا, چہرہ سرخ ہو گیا ہے. آپ نے کہا لا ذرا مجھے دے. اللہ اکبر. اب ذرا دیکھو پیران پیر کی شان دیکھو. جب حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں وہ بچی دی گئی ہے, آپ نے اس بچی کو دائیں طرف ہلایا ہے, بائیں طرف کیا ہے. آپ کہتے ہیں اب دیکھو اس بچی کو. ان لوگوں نے جب پیران پیر کے ہاتھ میں بچی کو دیا تھا تو وہ بچی تھی, مگر جب میرے پیر کے ہاتھ سے لے رہے ہیں تو وہ بیٹی نہیں بیٹا نظر آ رہا ہے. یہ ہمارے پیر ہیں, اگر ہاتھ میں لے لے تو بیٹی بیٹا بن جائے, بچی بچہ بن جائے. اور تاریخ میں الٹ کے کہہ رہا ہوں, یہی وہ بچہ ہے جو آگے چل کے شیخ شہاب الدین سہروردی بنا, جن سے سلسلہ سہروردیہ ہی چلا. آہا, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب غوث اعظم کے ہاتھ میں بچی کو دیا گیا, آپ نے اس کو ذرا سی حرکت دی, ہاتھ میں دیا, لوگوں نے دیکھا تو وہ بیٹی سے بیٹا بن گئی, اور وہی بیٹا آگے چل کے شیخ شہاب الدین سہروردی بنا. یہ پہلے بیٹی تھے, غوث اعظم کی کرامت سے بیٹا بنا. کیا بات ہے, آئے ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ. جن سے آج سلسلہ سہروردیہ چلا ہے, اور سہروردی آج بھی پائے گا. بے شک. جی ہاں, چند باتیں کہہ کے میں اپنی جگہ لے لوں, چونکہ 12 کے راستہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی ایک روایت آپ لوگوں کو گوش گزار کروں. اس سے پہلے بیان کروں, آپ حضرات محبت سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کو اپنے دل میں بساتے ہوئے ان کے نبی, ان کے نانا جان پر درود پاک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے پیر کی عمر شریف 4 برس کی ہے. کتنے سال کی؟ 4 برس. 4 برس کی ہے. آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, اور ہماری پیر کا کھیلنا بھی بڑا نرالا ہوتا تھا. کیا بات ہے. آپ فرماتے لا الہ, تو ساتھ میں کھیلنے والے بچے کہتے تھے الا اللہ. ہمارے پیر کہتے لا الہ, بچے کہتے الا اللہ. اسی طرح میرے آقا غوث اعظم کھیلنے میں مصروف ہیں. اتنے میں ایک پیر کا گزر ہوا ہے, وہ جب قریب پہنچتے ہیں تو انہوں نے بچوں کو سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بچوں نے پلٹ کر جواب دیا وعلیکم السلام. غوث اعظم نے 2 مرتبہ جواب دیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام. بزرگ نے کہا بیٹا ذرا یہ بتاؤ کہ میں نے تو 1 مرتبہ سلام کیا تھا, تم نے 2 مرتبہ کیوں جواب دیا ہے؟ میرے پیر فرماتے ہیں بابا جان آپ جائیے, آپ اس کا راز مجھ سے مت کھلوائیے. لیکن بزرگ نے کہا نہیں بیٹا بتاؤ تو صحیح کیوں تم نے 2 مرتبہ جواب دیا ہے؟ پیران پیر نے فرمایا آئیے ذرا میں آپ کو اس راز سے بھی پردہ فاش کر دیتا چلوں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے کیوں 2 مرتبہ جواب دیا ہے. آپ نے بزرگ کا ہاتھ پکڑا ہے, ہاتھ پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر لے کر جاتے ہیں. آپ نے اشارہ کیا وہ بستی نظر آ رہی ہے؟ بزرگ نے کہا ہاں نظر آ رہی ہے. ہمارے غوث اعظم فرماتے ہیں اس بستی میں ایک حویلی دکھ رہی ہے؟ وہ بزرگ نے کہا کہ ہاں حویلی دکھ رہی ہے. حضور روشن ضمیر نے فرمایا ہے آج سے 4 سال پہلے آپ کا اس بستی سے گزر ہوا تھا, آپ نے اس گھر میں سلام کیا تھا. پیران پیر پوچھتے ہیں کہ آپ نے سلام کیا سوچ کر کیا تھا؟ تو بزرگ نے جواب دیا ہے میں نے یہ سوچ کر سلام کیا تھا کہ یہ اہل بیت کا گھر ہے, سادات کرام کا گھر ہے, کچھ دعائیں لیتا چلو, یہ سوچ کر میں نے سلام کیا تھا. اور غوث اعظم نے پوچھا ہے ذرا یہ بتاؤ کہ تمہیں سلام کا جواب ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ ان بزرگ نے کہا ہے کہ ہم کو جواب
جواب نہیں ملا تھا۔ میرے پیر فرماتے ہیں تمہیں جواب اس لیے نہیں ملا تھا کہ جس وقت تم نے سلام کیا تھا میرے گھر میں صرف میری ماں تھی اور میں ماں کے شکم میں تھا۔ اس وقت میں نے تیرے سلام کو سن لیا تھا اور تیری آواز کو پہچان لیا تھا۔ 4 سال سے میں انتظار کر رہا تھا کہ تیری آواز سنوں اور تیرے سلام کو پلٹا دوں۔ آج جب 4 سال کے بعد تیری مجھ سے ملاقات ہوئی ہے اور تو نے مجھ سے سلام کیا ہے، تیری آواز میں نے کاروں سے ٹکرائی ہے تو میں تجھے پہچان لیا تھا۔ میں نے 2 جواب اس لیے دیا ہے کہ ایک جواب دے کر آج کا قرض اتار دیا ہے اور ایک جواب دے کر 4 سال پہلے کا قرض اتار۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ وہ ہمارے پیر ہیں جو ماں کے شکم میں رہ کر بھی سامنے والے کی آواز کو پہچان رہے ہیں اور 4 سال بعد سلام کا جواب پلٹا کر بتا بھی رہے ہیں کہ جس وقت تو نے سلام کیا تھا میں ماں کے شکم میں تھا۔ یہ میرے غوث کی کرامت ہے۔ واہ واہ، بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی جگہ لے لوں۔ حضور کے بچپنے کا جب حال یہ تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کی ماں ایک مرتبہ پوچھتی ہیں بیٹا عبدالقادر یہ بتاؤ جب تم چھوٹے تھے میں تمہیں گود میں لیا کرتی تھی تو اچانک میری گود سے اچھل کر کہاں چلے جاتے تھے؟ حضور آخری بات ہے، آپ حضرات غور سے سمجھیں۔ جی کیا حضور غوث پاک سے ان کی ماں فاطمہ ام الخیر کہتے ہیں بیٹا جب تو چھوٹا تھا میں تجھے گود میں لیتی تھی تو میری گود سے اچھل کے تو کہاں چلا جاتا تھا؟ ہمارے پیر نے فرمایا ماں میں جب تیری گود سے اچھلتا تھا تو سورج کے اندر چلا جایا کرتا تھا۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ وہ سورج جو لاکھوں میل کی دوری سے بھی انسان کو جلا دے، اور غوث اعظم بچپن کے عالم میں سورج کے اندر داخل ہو جا رہے ہیں۔ جب میری پیر جوان ہوئے ہیں تو پوچھتی ہیں حضور ام الخیر حضرت فاطمہ بیٹا عبدالقادر ذرا یہ بتاؤ کیا اب بھی جا سکتے ہو سورج کے اندر؟ تو میری پیر نے جواب دیا تھا ماں وہ تو میرا بچپنا تھا، اب تیرا بیٹا عبدالقادر جوان ہو گیا ہے، سورج کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ عبدالقادر کو اپنے اندر سنبھال سکے۔ ماں ایسے 70,000 بھی سورج ہو، ہاں ایسے 70,000 بھی سورج ہو تو عبدالقادر سارے کے سارے کو اپنے سینے میں دفن کر سکتا ہے۔ واہ واہ زندہ باد زندہ باد کیا بات ہے۔ وہ میرا بچپنا تھا، اب سورج میں اتنی طاقت نہیں کہ عبدالقادر کو اپنے سینے میں دفن کر سکے، بلکہ عبدالقادر ایسے 70,000 سینوں کو 70,000 سورج کو بھی اپنے سینے میں دفن کر سکتا ہے، سما سکتا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ کے ہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، دیکھیں مسجد وغیرہ مدارس وغیرہ میں تعاون کرنا یہ توشہ آخرت ہوا کرتا ہے۔ جی بے شک جی ہم دنیا میں چند دنوں کے لیے ہیں، چند دنوں کے بعد ہم کو اس دنیا سے جانا ہے، ہمارے پاس کیا رہے گا؟ کچھ نہیں، وہی چیزیں باقی رہیں گی جو ہم نے آخرت کے لیے چھوڑ رکھا ہے، اور اللہ کی راہ میں دینے سے کمی نہیں ہوتی۔ حضرت علی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ صدقہ دے دے تو اللہ اس کے پورے دن کی دعائیں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہے، اس کی بھی فضیلت میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل وفی کل سنبلۃ 100 حبۃ، یعنی جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 70 عطا کرتا ہے، بے شک بے شک، اور پھر اس کو ڈیوائیڈ کریں تو ایک کی جزا 700 گنا ہے۔ تو عزیزوں
یہ مت سمجھنا، ہمیں یہ خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم رب کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہیں تو ہمارے مال میں کمی ہوگی، اگر ہم رب کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہیں تو ہماری دولت میں قلت ہوگی۔ نہیں پیارے، نہیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں عطا کرنے سے مال میں برکت ہوا کرتی ہے، رب کی بارگاہ میں عطا کرنے سے مال کی حفاظت ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں ایک دے تو اللہ اس کو 10 دیتا ہے۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو میری راہ میں ایک کا عطا خرچ کرے گا، جو میری راہ میں ایک خرچ کرے گا، میں اسے 10 عطا کیا کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے۔ بس اوقات یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ ہم تجارت کرتے ہیں، تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن میرے دوستوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہم تجارت کرتے ہیں، نقصان تو ہو سکتا ہے۔ ناظم صاحب قبلہ آپ کی توجہ چاہوں گا، ہم تجارت جب انسانوں سے کرتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ ہماری تجارت میں نقصان ہو جائے، لیکن ذرا سوچئے اگر ہم خدا سے تجارت کریں تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تجارت میں فائدہ ہو، آپ کو تجارت میں نفع ہو، تو سنو، رب قرآن میں فرماتا ہے کہ جس کو اپنے مال میں برکت چاہیے وہ مجھ سے تجارت کر لے، میری راہ میں خرچ کر۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ، ایک حدیث یاد آ گئی، بیان کرتا چلو۔ جی جی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ واہ، کیا بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل کٹ جاتا ہے۔ جی، یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، یہاں ہمیں بونا ہے، وہاں کاٹنا ہے۔ بے شک بے شک۔ آقا فرماتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل کٹ جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ قبر میں فائدہ پہنچاتی رہیں گی، قبر میں ثواب دیتی رہیں گی۔ بے شک بے شک۔ جی، آقا فرماتے ہیں وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ یہی تو صدقہ جاریہ ہے کہ اگر مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو مسجد میں تعاون کر دیں، مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے تو مدرسے میں تعاون کر دیں۔ میرے پیارے یاد رکھو، اگر ہم نے مسجد میں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک اینٹ بھی لگا دی ہے تو یہ شعبان احمد مصباحی دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ جب تک ایک اینٹ بھی محفوظ رہے گی آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، آپ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ نے مسجد میں ایک اینٹ لگا دی تو خدا تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ کر لے گا، عذاب کے فرشتوں کو آپ کے قریب بھی آنے نہیں دے۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ واہ، کیا بات ہے سب، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ اور باد۔ انسان کیا کرتا ہے؟ ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے مکان میں اچھی سے اچھی لائٹنگ کراتے ہیں، لیکن پیارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری تو یہی فطرت ہے، ہماری سوچ یہی ہے کہ ہمارا گھر سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئے، ہمارے گھر میں روشنی ہو، لائٹ ہو، لیکن ذرا یہ سوچو، اب جب ہم اپنے گھر کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں تو پھر خدا کے گھر کے بارے میں کیسا سوچنا چاہیے؟ یہ گوارا نہیں ہو سکتا ایک کلمہ پڑھنے والے کو کہ ہمارا گھر عالی شان ہو اور خدا کا گھر معمولی ہو۔ نہیں، ایک کلمہ پڑھنے والا اپنا دھن من تن سب قربان کر کے مسجد کو آباد کرے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات، واہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ، یا زندہ باد۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جس نے غوث الورا کے موقع پر اس محفل کا انعقاد ہوا تھا تو غوث اعظم کا وسیلہ دے کر نبی کی بارگاہ میں فریاد پیش کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کے کلام کے ذریعہ، لیکن اس سے پہلے یا اللہ تجھے تیرے محبوب بندے حضور عبدالقادر کا واسطہ اور
تیرے محبوب کے نواسوں امام حسن امام حسین کا واسطہ کہ یہاں پر جتنے لوگ حاضر ہیں ہم میں سے کسی کو صبح تک موت نہ دینا جب تک کہ ماتھے کی آنکھوں سے گنبد خضرا کی زیارت نہ کریں۔ آمین آمین ثم آمین ثم آمین ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں